एफ पी एस सी की एन टी एस की वो जैसे ही आपका पेपर होता है आपको वो आपके आंसर की दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के बारे में भी पीएससी को बड़ा संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। एक टर्म यूज़ होती है शॉर्टकट, मुझे कोई बने बनाए नोट्स मिल जाएँ, कोई शॉर्टकट, ये कितना को फ़ायदा मंद होता है वैसे? कि आप किसी शॉर्टकट के थ्रू कोई नोट्स पढ़ के तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है? पर्सनली जो है ना, मैं इस चीज़ की अगेंस्ट हूँ और मैं वो नोट्स कहने के लिए तैयार हूँ। आज तक कोई अकेडमी, कोई लेक्चर, कोई नोट्स, पैसों के बगैर जॉब होती है। आजकल तो गवर्नमेंट की जॉब बगैर सिफारिश और बगैर पैसे की नहीं होती। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, ये कितना को मैटर करता है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम? किसी अच्छे स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हुए पीपीएससी जो है ना वो क्लियर नहीं कर सकते। नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे इख्तलाफ करूँगा। आपको बिल्कुल ही पता नहीं है। पेपर डे स्ट्रेटजी ये क्या है? मुझे वैसे आज तक इसकी समझ नहीं आई। पर डे स्ट्रेटजी समटाइम होता है कि हम जो है ना फेलियर को इतना कोई एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं ना कि हमें अब खुद पे जो है ना वो कॉन्फिडेंस हम लूज़ कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त समी अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं शबीर यूनस एसी माइंड्स, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी 5 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और इन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया है। तो आइए बगैर किसी तमहीद के उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कुछ दिलचस्प क्रिस्पी से सवालात बगैर किसी लगी लिपटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हमें ब्रीफ सा बता दीजिए कि पीपीएससी होता क्या चीज़ है? बेसिकली पीपीएससी गवर्नमेंट का जो है ना, अगर हम पंजाब की बात करें तो हर प्रोविंस में होता है, पंजाब का है, सिंध का है। तो पीपीएससी गवर्नमेंट का एक रिक्रूटमेंट का इदारा है। तो गवर्नमेंट की जॉब्स आप कह लें कि जूनियर क्लर्क से लेके और डायरेक्टर्स तक की गजटेड नॉन गजटेड पोस्ट जो है ना, वो उसकी रिक्रूटमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। इससे पहले कि मैं आपसे डिटेल पूछूं, आपकी स्टोरी पूछूं, ये बता दें कि पैसों के बगैर जॉब होती है? आपने बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन किया है। मोस्टली लोगों की ज़ुबान पे यही सवाल होता है कि जी आजकल तो गवर्नमेंट की जॉब बगैर सिफारिश और बगैर पैसे की नहीं होती। तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट जो है ना इस इदारे को देना चाहूँगा कि बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी सिफारिश के मेरी 2 रिकमेंडेशंस हुई 17 ग्रेड की और 3 रिकमेंडेशन 16 ग्रेड की हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ओथ मैं ये कहने को तैयार हूँ कि किसी भी सिफारिश और पैसे के बगैर जो है ना मेरी चलें आपकी रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन से स्टार्ट लेते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ सा बता दें, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने तैयारी कहाँ से की, इस सफ़र के बारे में ब्रीफ सा बता दें हमें। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से है और मैंने बीबीए ऑनर्स किया, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है। और देन जर्नी तो मेरा आलमोस्ट रहा है कोई 4 से 5 साल का ओवरऑल, जिसमें मेरी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीएसएस की एक अटेम्प्ट थी। देन उसके बाद जो है ना वो 2020 की थी, फिर कोविड आ गया। तो देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि पहले मुझे जो है ना कोई जॉब सिक्योर करनी चाहिए, देन फर्दर हम मुझे फिर पीएमएस और सीएसएस की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एफपीएससी से। उस वक़्त तक मुझे पीपीएससी का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पीपीएससी क्या है। तो एफपीएससी के मैंने टेस्ट जो है ना वो काफ़ी क्लियर किए, रिटन और डिस्क्रिप्टिव भी। इंटरव्यू में भी मैं पहुंचा हूँ। देन आता है 2020 के लास्ट में जब तहसीलदार की सीट्स आती हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि पीपीएससी भी कोई चीज़ है। तो देन मैंने अप्लाई किया और आई हैव बीन अनफॉर्चुनेट कि वो मेरा 1 नंबर से रिटन जो है ना वो क्लियर नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद से जो है ना देन फिर नायब तहसीलदार का हुआ, वो मेरा रिटन क्लियर हुआ और इंटरव्यू में मैं फ़ेल हो गया। 40 एलोकेशन हो मार्क्स भी सके। जो है ना वो मैं नहीं ले सका। तो देन उसके बाद फिर एक फ़ेज़ ऐसा आया कि फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को रिविज़िट किया, अपने वीक एरियाज़ पे काम किया। तो देन एक टाइम ऐसा आता है कि मेरी 5 मिनट पहले 17 ग्रेड का एक रिज़ल्ट आता है, मेरी रिकमेंडेशन होती है और 5 मिनट बाद दूसरा रिज़ल्ट आता है 17 का और मेरी दूसरी रिकमेंडेशन हो जाती है 17 स्केल की। अच्छा, इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है? काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि वो उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, ये कितना को मैटर करता है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम? इसको हम जो है ना 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि नो डाउट एकेडमिक बैकग्राउंड का एक इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट इन अ सेंस कि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो डेफ़िनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इम्प्रूव होंगी। और ऑलरेडी आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्पेशली इंग्लिश की बात करें, मैथ्स की बात करें, एवरीडे साइंस है उसकी बात करें। तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि लेकिन ये कोई बार नहीं है कि अगर आप किसी अच्छे स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हुए, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप पीपीएससी जो है ना वो क्लियर नहीं कर सकते।
ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جو موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ یہی نارمل بیک گراؤنڈ جو ہمارا ہے اردو میڈیم کا، وہ اس کے تھرو ہی جو ہے نا انہوں نے ریکمنڈیشنز لی ہیں۔ اچھا، ابھی ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے کہ سیٹ آئی تھنک اسسٹنٹ پنجاب پولیس کی اور اسسٹنٹ ایس این جی اے ڈی کی، جس میں میکسیمم 1 لاکھ سے پلس لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پی پی ایس سی پہ ٹرسٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ تو یہ بتا دیں کہ جو اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں کوئی ون مین شو ہوتا ہے یا کولیکٹیو ڈیسیجن میکنگ بھی ہوتی ہے؟ جیسے ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک 16 گریڈ کی پوسٹ میں انہوں نے 100 نمبر کا انگلش ایسے 3 آورس کا انٹروڈیوس کروا دیا، جو کہ سی ایس ایس لیول کا پیپر ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ذرا کم ٹائم ٹیکنگ اور کم محنت والا کام ہے، اگر آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ ایسے بھی انٹروڈیوس کروا دیں ون پیپر میں تو یہ بات کچھ میچ نہیں کرتی پی پی ایس سی کی اسٹریٹجی سے اور ان کی جو مینجمنٹ ہے اس سے۔ جہاں تک میرا نالج ہے، میرے خیال میں تو یہ ایک پراپر بورڈ ہے ان کا، اور ایک کنسنسس سے ہی جو ہے نا ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ڈفرینٹ پوسٹ آئی ہیں جس میں انہوں نے سلیبس چینج کیا، تو وہ ہر پوسٹ کے لیے نہیں کیا، وہ اسپیسیفک پوسٹ ہیں جس طرح تحصیلدار کا تھا یا ابھی چیف آفیسر ریگولیشن کی آئی ہیں سیٹس، تو وہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمپٹیشن کو یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے جو ہے نا وہ اگنور ان کو اسکپ کرنے کے لیے بیسیکلی وہ اس طرف انہوں نے موو کیا۔ فردر جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ ود دی پیسج آف ٹائم کہ اس کو یہ پرماننٹلی اڈاپٹ کرتے ہیں یا ایک ٹیمپریری پالیسی ہے پبلک سروس کمیشن کی کہ جس کے تھرو جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا یہ سلیبس چینج کیا۔ جب ہم پی پی ایس سی کی ویب سائٹ دیکھتے ہیں تو اس کے مشن میں لکھا ہوتا ہے کہ ٹو پرووائڈ ایکول اینڈ فیئر اپرچونٹی۔ ریسنٹ پاسٹ میں ایک پیپر ہوا ہے جس کے 4 بیچز بنائے گئے، کسی کا پیپر مشکل تھا، کسی کا آسان تھا۔ تو یہ ریسنٹ یہ جو ہے کہ فیئر ایکول اپرچونٹی، یہ چیز اس سے تو میچ نہیں کرتی نا۔ ایکول اپرچونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساروں کا ایک ہی پیپر ہو، ایک ہی ٹائم میں ہو۔ میرے خیال میں کسی حد تک آپ کی بات یہ درست ہے کہ یا تو آپ ایک ہی بیچ لیں، اور اگر آپ نے ڈفرینٹ بیچز میں لیے ہیں تو پھر پاسبل یہی تھا کہ وہ جو ہے نا ڈفرینٹ بیچز میں ہی میرٹ بھی بناتے، لیکن یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ نا امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا میں فینومنا کہہ لیں یا متھ کہہ لیں، لک ورسز ہارڈ ورک، اس میں قسمت آپ کو کتنا کچھ سپورٹ کرتی ہے؟ میرے خیال میں قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہے جب آپ نے محنت بھرپور کی ہوتی ہے نا، تو تب قسمت بھی آپ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیتی ہے۔ نہیں، ایسے بھی کئی کیسز ہیں، لوگ 3-4 سال سے محنت کر رہے ہیں اور ایسے بھی بچے ہیں جو تیسرا چوتھی دفعہ پیپر کلیئر کر لیتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ کو جو ہے نا تصویر کا دوسرا رخ نہیں بتاتے۔ ایک چیز ہے کہ آپ کو بالکل ہی پتہ نہیں ہے، آپ نے 16 ایئرز آف ایجوکیشن کی ہے اور اس کے بعد آپ آئے ہیں اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ پی پی ایس سی ہے اور یہ پیپر کا طریقہ کار ہے، یہ پیپر پیٹرن ہے، اور پھر آپ اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ایک جو ہے نا اسپائرنٹ ایسا ہے جس کو میں نے بتا دیا ہے، آپ نے بتا دیا ہے، آپ بھی پی پی ایس سی سے ریکمینڈ ہو کے آئے ہیں، میں بھی پی پی ایس سی سے ریکمینڈ ہو کے آیا ہوں، تو اگر اس کو وہ ساری چیزیں چوتھے پانچویں سمیسٹر میں پتہ چل جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اچھی تیاری کر کے ہو سکتا ہے وہ پہلی اٹیمپٹ میں ہی جو ہے نا وہ اس کی ریکمنڈیشن ہو جائے۔ آج ہی ایک رزلٹ آیا ہے اسسٹنٹ پولیس کا، اس سے پہلے اسسٹنٹ ایس این جی اے ڈی کا رزلٹ آیا ہے۔ اس میں کافی سارے لوگ شور مچا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں کہ یہ رزلٹ ان کی توقعات کے مطابق نہیں آیا، خاص طور پر جو خود کو سو کال پی پی ایس سی گرو کہتے ہیں۔ اس پہ کچھ آپ کا کمنٹ؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کا یہ کویشچن ضرور آئے گا۔ بالکل، یہ جو ہے نا اسپائرنٹس میں ایک بے چینی دیکھی گئی ہے کہ جو ریسنٹ رزلٹ آیا ہے، آج بھی آیا اسسٹنٹ پولیس کا اور لاسٹ ویک اسسٹنٹ ایس این گیٹ کا آیا تھا۔ میں اس کو جو ہے نا میرا ایک آپٹمسٹک ویو ہے، اس میں جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں نا ان میں میجورٹی آئی گیس کہ کوئی 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو جابینز ہیں اور پارٹ ٹائم جو ہے نا وہ انہوں نے پریپریشن کو آپٹ کیا ہوا ہے، ایز کمپیئر ٹو دیکھیں کہ جو اسپائرنٹ فل ٹائم 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھی دے رہے ہیں، وہ اور جو بندہ پارٹ ٹائم، وہ ایکول نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز یہ آ گئی، اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف ذہانت ہے اور ایک طرف ہے محنت، اور محنت کو میں 3 ٹائمز زیادہ پریفرنس دوں گا۔ ایک محنتی بندہ ایک ذہین بندے کو جو ہے نا وہ اوور کم کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا، فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جس نے آج گریجویشن کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، وہ پی پی ایس سی کی تیاری شروع کرنا چاہتا ہے، کہاں سے شروع کرے؟ کون سی کتاب لے، کتابیں لے، کون سی اکیڈمی جوائن کرے، آن لائن پڑھے؟ اس پہ آپ ہمیں بریف سا اور ایسا بتائیں کہ جو اسپرنٹس کو لگے کہ یہ مطلب ان کے ساری جو امیدیں ہیں نا اسی ایک سوال میں پوری ہو گئی ہیں۔
اس میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی آپ نے اگر امتحان دینا، اگر ہم اپنا 9th 10th کی بات کریں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، تو ہم بھی جو ہے نا ہمارے لیے بھی ایک سورس مین ہوتا تھا، ٹیچرز بھی ہمیں کہتے تھے کہ یار پاس پیپرز جو ہے نا ان کو آپ ایز اے گائیڈ لائن جو ہے نا وہاں سے آپ سٹارٹ کریں. تو میرے خیال میں پاس پیپر کسی بھی ایگزام کو ٹیکل کرنے کے لیے یا اس کو کلیئر کرنے کے لیے پاس پیپر سے بڑا جو ہے نا وہ سورس یا گائیڈ لائن نہیں ہو سکتی. دین آپ پاس پیپر کوئی انالائز کریں گے نا تو آپ کو ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا وہ آپ خود سے ہی پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے. اور ریسنٹلی کچھ ٹرینڈ بھی ایسا چینج ہوا ہے کہ 2020 سے پہلے جو ہے نا وہ ایک پیٹرن اور تھا، اور 2020-21 کے بعد سے جو ہے نا وہ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 3-4 پورشن جو ہے نا وہ میجر آ رہے ہیں، جس میں پاکستان سٹڈیز ہے وہ 24-25 نمبر کی، اور ایون ایک پیپر میں 30 نمبر کی بھی آئی ہے. پھر اس کے بعد اردو 10 نمبر کا فکس پورشن ہے، انگلش 15 نمبر کی آلموسٹ فکس پورشن ہے، اور جنرل نالج وہ 18 سے 20 نمبر کی آ رہی. تو یہ چاروں پورشنز اپروکسیمیٹلی 65-70% بن جاتا ہے. اور جہاں تک آپ کا کویشچن ہے اکیڈمیز کا یا کوئی ایسا پلیٹ فارم، تو دھیان سے پرسنلی جواب دیجیے گا، آپ کے دوستوں کی بھی اکیڈمیز ہیں. پرسنلی جو ہے نا میں اس چیز کی اگینسٹ ہوں، اور میں ان اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں. آج تک کوئی اکیڈمی، کوئی لیکچر، کوئی نوٹس اس چیز کے میں بالکل ہی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ کرٹک ہوں. نہیں، میں کرٹک تھوڑا رہا. سا آپ سے یہاں پہ اختلاف کروں گا. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو بچہ بالکل ابھی نیا آیا ہے، جس نے کتابیں لی ہیں، اس کے لیے اکیڈمی کسی حد تک ایک بلیسنگ ثابت ہوتی ہے. اس کو گائیڈ کر دیں کہ پڑھنا کیسے ہے، اس کو ایک. سر یہ جو آپ نے ایک ایکسیپشن کو یا ایک چیز ہے ایک ایسی جس میں دیر از اے حالانکہ ویسے میری کوئی آلویز اکیڈمی نہیں ہے. روم فار امپروومنٹ، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک انیشیٹو لینے جا رہا ہوں کہ فری آف کاسٹ ایچ اینڈ ایوری ٹاپک، ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ ول بی کورڈ تھرو مائی آن لائن پلیٹ فارم. اور ان شاء اللہ تعالیٰ فری یہ جو ایجوکیشن فار آل کر رہے ہیں. فری ایجوکیشن فار آل، کسی اکیڈمی کے پاس، کسی منٹور کے پاس، کسی نوٹس والے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر سبجیکٹ پہ آپ کی مرضی کی کسٹمائزڈ جو ہے نا وہ آپ کہیں گے نا جی کہ ہمیں صبح آپ نے یہ IMF اور ورلڈ بینک کا ڈفرینس بتانا ہے، آپ ہمیں انگلش کی یہ چیز بتا دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ ڈے یا ود ان ویک یا بہت جلدی جو ہے نا وہ چیز آپ کو اس پلیٹ فارم پہ مل جائے گی. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں FPSC کی اور NTS کی، وہ جیسے ہی آپ کا پیپر ہوتا ہے آپ کو وہ آپ کے آنسر کی دے دیتے ہیں. PPSC ایسا نہیں پرووائڈ کر رہا، کینڈیڈیٹ کے عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا ویلڈ جو ہے نا پوائنٹ ہے اسپائرنٹس کا، یا ان کی ڈیمانڈ بڑی ویلڈ ہے کہ ہم نے FPSC کا دیکھا کہ پچھلے 3-4 سال سے جو ہے نا انہوں نے ایک یہ طریقہ کار شروع کیا ہے، اور اس سے میرے خیال میں مزید ٹرانسپیرنسی ہوگی، اور اس سے جو ہے نا ایک ٹرسٹ بلڈ ہوگا بٹوین PPSC اینڈ اسپائرنٹ. تو میرے خیال میں اس چیز کے بارے میں PPSC کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے شارٹ کٹ، مجھے کوئی بنے بنائے نوٹس مل جائیں، کوئی شارٹ کٹ، یہ کتنا کو فائدہ مند ہوتا ہے؟ ویسے سر شارٹ مجھے خود کٹ بڑا اٹریکٹ کا کرتا ہے یہ شارٹ آپ یہ کٹ. دیکھیں کہ ابھی جس طرح کمپٹیشن ہو گیا کہ میں پچھلے دنوں یہ دیکھ رہا تھا کہ 2024 کے جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں نا ان کے ریٹن کے جو آپ کہہ لیں فائنل میرٹ، تو وہ کم سے کم 71 اور 72 مجھے نظر آیا، اور ہائیسٹ 80 نظر آیا لیبر آفیسر کا. تو جب اتنا کمپٹیشن ہو گیا، جب اتنی اکیڈمیز آن لائن سورسز ہیں، بکس ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کے آپ کے پاس سورسز ہیں، تو ایسے جو ہے نا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی شارٹ کٹ کے تھرو کوئی نوٹس پڑھ کے تو آپ یہ ایگزام کلیئر کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں ایسا پاسبل ہے. اچھا، تھینک یو ویری مچ فار آنسرنگ آل دیز کویسچنز. اب ہم تھوڑا سا اس کو ہٹ کے دیکھ لیتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اسپیشلی آپ کی جرنی کو، کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھیں. مطلب آپ ہمیں وہ بتا دیں کہ جو چیزیں، کتابیں، نوٹس آپ نے پڑھیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے اب جو کینڈیڈیٹس ہیں، ینگ اسپیرنٹس ہیں، ان کو پڑھنی چاہیے. تھوڑا سا اس کے بارے میں. میرے خیال میں اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز جو ہے نا جو میں ہمیشہ جو بھی اسپائرنٹ میرے سے پوچھتا ہے نا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال میں سب سے بڑا جو اس میں امتحان ہے نا وہ یہی ہے کہ جو چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہے، جو چیز آپ کے ود ان جو گیون سورسز ہیں، پاس پیپر ہے، پاک MCQs ہے، ایگزام بیٹا ہے، مطلب اس ایگزام کی میں جو ہے نا جو سورسز چل رہے ہیں آج کل، یا احمد نجیب کی بک ہے، یا علمی کیپسول ہیں، یا مطلب کافی چیزیں جتنے بھی آپ نام لے سکتے ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، گیون یا پاس پیپرز ہیں، ان میں سے اگر آپ کی کوئی چیز غلط ہوتی ہے، آپ کے MCQs غلط ہوتے ہیں نا، تو سمجھ لیں آپ کو بیک گیئر لگ گیا اور آپ جو ہے نا وہ اس ریس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں ایسا.
اس چیز کو اگر جو بندہ انشور کر لینا کہ جو اس نے پڑھا ہوا ہے وہ غلط نہ ہو تو میرے خیال میں اس کے میکسیمم چانسز ہیں کہ وہ اس ایگزام کو جو ہے نا وہ جلد سے جلد کلیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پیپر ڈے اسٹریٹجی، یہ کیا ہے؟ مجھے ویسے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی. میرا تو جب میں پیپر ڈے اسٹریٹجی سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا فیلئر کو اتنا کوئی ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اب خود پہ جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہم لوز کر جاتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا کوئی اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ اس کو یہ خود پہ بلیو کرنے سے ہی اور اپنی تیاری اور محنت کو ہی ہم جو ہے نا اگر ریویو کریں یا اس کو دیکھیں کہ ہم نے اس دفعہ ہماری تیاری بہتر ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر اسپائرنٹ کو نا ایک پریکٹس کرنی چاہیے. جو جب میرے ایگزام کلیئر نہیں ہو رہے تھے 1 نمبر سے 2 نمبر سے 3 نمبر سے کچھ پوائنٹ سے رہ رہا تھا، تو میں نے ایک ایکسرسائز کی کہ ایک سائڈ پہ میں نے سبجیکٹس لکھ لی ہیں، پاک اسٹڈی، اسلامیات، جی کے، ایوری ڈے سائنس، اور 3-4 کالمز بنا لیے کہ اتنے میرے ٹھیک ہیں، اتنے غلط ہیں، اتنے میں نے چھوڑ دی. کیونکہ آج کل پیپر جو ہے نا وہ کلیکٹ ہو کے شام کو آپ کو 100 کویسچنز آلموسٹ مل جاتے ہیں. تو میری یہ اسٹریٹجی رہی کہ یار میں دیکھوں کس جگہ پہ میرا کون سا ویک ایریا ہے. تو مجھے 3-4 ایسے ویک ایریاز پتہ چلے جن کو میں خود سمجھتا تھا کہ یار میں تو بڑا ایکسپرٹ ہوں، یہ تو میرے بڑے اچھے ہیں، لیکن ان میں امپرومنٹ کی ضرورت تھی. اور جیسے ہی میں نے یہ چیز اپنی بہتر کی تو اس کا نتیجہ پھر وہی کہ ریکمنڈیشن پہ ریکمنڈیشن. اچھا، اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، آپ کو کتنے سوال کرنے چاہیے، تکے لگانے چاہیے کہ نہیں؟ اور ایک نیکسٹلی یہ بھی بتائیں کہ کبھی آپ نے 100 سوال پورے بھی کیے ہیں؟ میں نے ویسے کیے ہوئے ہیں. میں نے شاید کوئی 1-8 دفعہ کیے ہیں. میں پرسنلی اس چیز کے تھوڑا سا ہوں کہ 100 آپ کو اس وقت کرنے چاہیے کہ جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار اب مجھے کچھ نہیں آ رہا یا میری جو ہے نا تیاری سے بالکل ہٹ کے کوئی چیز آ گئی ہے، اس وقت جائیں. اس کی میں تازہ ترین مثال دیتا ہوں. ابھی اسسٹنٹ ایسن گیٹ کا رزلٹ آیا اور میں نے درجنوں ایسی ڈی ایم سیز دیکھی ہیں 0.25 0.50 0.75. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ویسے تکا کب لگانا چاہیے؟ کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ ہاں، تکے کا میں یہ کہتا ہوں کہ تکا آپ کرنٹ افیئرس کا بالکل نہ لگائیں، آپ میتھس کا تکا بالکل نہ لگائیں، اور انگلش کا تکا اگر آپ کو وہ تھوڑا سا ایک ہے کہ یار یہ 2 تو نہیں ہو سکتے، ان 2 میں سے کوئی ایک ہے. کسی بھی ایم سی کیوز کے لیے یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے تکا لگانے کے لیے بھی. اور یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل آنکھیں بند کریں اور اس کو کر دیں جی ABCD. اس طریقے کو میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کروں گا. نہیں، فار ایگزامپل ایک کینڈیڈیٹ پیپر حل کر رہا ہے، کویسچن نمبر 10 کا آنسر B ہے، 11 کا بھی B ہے، اسے 12 نہیں آتا اور 13 کا بھی B ہے، تو وہ اگر تکا لگانا چاہے گا تو اگر فار ایگزامپل میں اس کی جگہ ہوں گا تو میں تو B کروں گا، اور میں نے جب بھی آ کے دیکھا ہے وہ B نہیں ہوتا. نہیں، وہ یہی ایک اب اس میں 1-2 چیزیں اور ہیں. میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے اسپیشلی FPSC کی جب کاربن کاپی آتی ہے نا تو وہ 5-6 یا CC ہوں گے یا AA ہوں گے. تو وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ ایک مائنڈ سائنس ہے کہ آپ کو انہوں نے کنفیوز کرنا. اور یہ چیز بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 3 اوپر B دیے ہیں اور نیچے بھی 2-3 B ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ جو مسنگ ہو رہا ہے آپ کو نہیں آ رہا، وہ ہو سکتا ہے وہ B یا C نہ ہو. جو آج رزلٹ آیا، جو بچے پاس ہو گئے ان کے لیے تو بیسٹ وشیز، جو نہیں پاس ہوئے آج والے پیپر میں یا SNGAD میں، ان کے لیے کوئی میسیج؟ ویسے یہ بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے. میسیج یہی ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا پریپریشن اس کو آپ ریوزٹ کریں. میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا پاس پیپر سے ہٹ کے جو ہے نا تھوڑا سا اگر آپ چلے جائیں نا ٹاپک وائز، کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک سبجیکٹ لے لیتے ہیں. فار انسٹنس میں کہتا ہوں جی کہ سب سے زیادہ آ رہا ہے پیپر پاکستان اسٹڈیز سے. آپ اس کی دیکھ لیں کہ اس کی رینج کیا ہے. اس کی رینج اسٹارٹ ہوتی ہے نارملی فرسٹ اینڈ سیکنڈ بیٹل آف ٹیرن، دین وہ آ جاتے ہیں ڈائناسٹیز آ جاتی ہیں 5، پھر مغلز آ گئے، پھر وہ وارز آ گئیں 1739 بیٹل آف کرنال، اور پھر پلاسی، تھرڈ بیٹل آف پانی پت، بیٹل آف بکسر، پھر اینگلو مسور وارز، پھر وہ ایک 18 کا ایرا سٹارٹ ہو جاتا ہے. مطلب اس طریقے سے آپ دیکھیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو میرے خیال میں اگر آپ پاس پیپر کو انالائز کریں نا بڑے اچھے سے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح نا وہ کھلتی جائیں گی، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ ٹاپکس ہیں. اور ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے جتنا آپ اس کو جو ہے نا وہ اس میں انٹرسٹ لینا شروع ہوں گے، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا. کچھ دوستوں کو میں نے یہ کہا کہ جی یار یہ نا جو آج کل ایک ٹاپک ان ہوا ہے، یہ امیزون ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ان میں سے آ سکتا ہے. اور وہ ٹھیک 2 دن بعد ویسا ہی ہوا کہ امیزون کا آ گیا تھا کہ یہ کب بنی. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تب جب آپ بالکل اس میں جو ہے نا وہ ڈوب جاتے ہیں. مطلب آپ کو وجدان ہونے لگ جاتا ہے. بالکل.
थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह हम आपको गाय बगाए बुलाते रहेंगे और अभी आप से मज़ीद डिस्कशन करेंगे, स्पेशली अभी जैसे इंटरव्यू होना है असिस्टेंट SNGAD का और असिस्टेंट पुलिस का। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ शबीर यूनुस, जिनके साथ हमारी लगी लिपटी के बगैर बातें हुई। इंशाल्लाह इनसे मज़ीद भी मुलाकातें होती रहेंगी, मज़ीद भी लोगों को बुलाएंगे और हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे अच्छी से अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं थ्रू PPSC, थ्रू FPSC और थ्रू NTS, बगैर किसी अनफेयर मीन यूज़ किए। अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू।